बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पनामा लीक्स जो है पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान की सियासत और मीडिया पे छाई हुई है, और आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स की इंक्वायरी के लिए जो JIT थी उसकी रिपोर्ट पर बहस शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के वकला ने JIT की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से JIT की इस रिपोर्ट को डिफेंड किया गया। लेकिन लगता ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो इस JIT की रिपोर्ट को पढ़े बगैर भी इस पर कमेंट कर रहे हैं। एक सवाल बहुत अहम है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तीफ़ा दे दें। क्या ये जो इस्तीफ़े का मुतालबा है, और इसके साथ ही साथ वकला तंजीमें भी ये मुतालबा कर रही हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें, तो ये इस्तीफ़े का मुतालबा जायज़ है या नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है। और आज तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी साहब ने ये इस्तदा किया कोर्ट से कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जिरा के लिए कोर्ट में बुलाया जाए। तो क्या ये मुतालबा आइनी तौर पे जायज़ है या नहीं जायज़? कुछ दीगर सवालात भी हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और उनके साथ हैं जनाब आफ्ताब बाजवा साहब जो कि सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। शुक्रिया बाजवा साहब। और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। इससे पहले कि मैं इन अहम सवालात की तरफ आऊँ, एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो हैं उन्होंने JIT की रिपोर्ट के हवाले से कुछ ऐसी बात की है जो कि JIT की रिपोर्ट का जो कंटेंट है उससे मुताबिकत नहीं रखता। पहले सुने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की तरफ से कहा क्या गया है। जो पनामा पेपर्स का केस है, आपको याद है कि 5 अप्रैल 2016 को ये केस शुरू हुआ और जर्मन अखबार सुदित्से ज़ुडबर्ग ने ICIJ के रेफरेंस से इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने ये बात रखी। इसमें कोई पाकिस्तानी एजेंसी, कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात रखी कि नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हैं लंदन में, जो कि एक ऑफशोर कंपनी के जरिए होल्ड की गई है। अब आपने सुना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो पनामा लीक्स की स्टोरी है ये 5 अप्रैल 2016 को ब्रेक हुई और पाकिस्तानी मीडिया का इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करना है कि ये मेरे सामने ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पनामा केस वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 2 है जी मेरे पास। इस वॉल्यूम 2 में आप देख सकते हैं कि ये जो पनामा लीक्स का स्कैंडल है ये बताया गया 3 अप्रैल 2016 को ये ब्रेक किया गया है। और जिस दिन ये ब्रेक हुआ था उस दिन पाकिस्तान में 4 अप्रैल थी, 5 अप्रैल नहीं थी। और दी न्यूज़ और जंग में उमर चीमा साहब जो हैं उनकी ये स्टोरी सबसे पहले शाया हुई थी। शायद बाकी लोगों को ये 5 अप्रैल को पता चला हो, लेकिन ये 4 अप्रैल के जंग में ये खबर जो है उमर चीमा साहब के नाम से ये शाया हुई थी। अब आप देखें कि ये जो वॉल्यूम 2 है JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 2, इसका पेज 71, इस पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये लिखा है कि जर्नलिस्ट उमर चीमा इज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान सिंस 2014 एंड वाज द case officer on Panama leaks related to Pakistan. He stated that all documents circulating in the media commonly known as the Panama Papers were actually released by ICIJ and agreed to certify these after having consulted ICIJ. और फिर आगे चलकर जो उमर चीमा साहब का स्टेटमेंट है वो पेज 163 पर जो है वो उनका स्टेटमेंट भी जो है वो इस वॉल्यूम 2 में मौजूद है। और ये अगर उमर चीमा साहब जो हैं ये JIT के सामने पेश होके इन पनामा लीक्स की डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई ना करते तो ये JIT की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकती थी। अच्छा, अब आगे ये भी कहा गया है कि जी जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका इसमें कोई किरदार नहीं है। तो उमर चीमा साहब का जो किरदार है उसको तो ये जो JIT की रिपोर्ट का वॉल्यूम 2 है पेज 71 163 पे न सिर्फ उमर चीमा का किरदार जो है उसको तस्लीम किया गया, बल्कि इसमें हमारा जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है आज शाहजेब खानजादा, उसका भी जिक्र है इसके पेज 163 पे, क्योंकि हुसैन नवाज साहब ने उनको एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने उन ईमेल्स की तस्दीक की थी जो उमर चीमा ने हुसैन नवाज को भेजी थी। और आगे चल के पेज 164 पे जावेद चौधरी साहब जो पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, एंकर हैं, एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम करते हैं,
ان کے ایک پروگرام کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو عمر چیمہ صاحب کی مریم نواز اور حسین نواز کو جو انہوں نے اپنی ای میلز بھیجی تھیں، وہ بھی اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے والیوم 2 کے پیج نمبر 169 سے آنورڈز آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے آئی سی آئی جے کے ساتھ کولیبوریٹ کیا، اور اگر پاکستانی میڈیا جو ہے اس میں سوالات نہ اٹھاتا تو یہ معاملہ اکیلی تحریک انصاف جو ہے یہ سپریم کورٹ تک نہیں لے کے آ سکتی تھی۔ اب اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ڈیفینڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے آپ قوم کے سامنے میڈیا کے ذریعے غلط حقائق بیان کرتے ہیں، اور ان آپ کے غلط حقائق کو کریکٹ کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اب میں طلال چودھری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ سے میرا سوال جو ہے وہ بہت سمپل سا سوال یہ ہے کہ آج آپ کے وکلا نے جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے۔ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ پھر اگر آپ نے مسترد کرنا تھا تو آپ پھر اس جے آئی ٹی رپورٹ میں پیش کیوں ہوئے؟ وزیر اعظم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ تو میر صاحب سب سے پہلی یہ بات کہ اسے اگر تھوڑا سا جے آئی ٹی سے پیچھے چلے جائیں تو کمیشن کی بات ہوئی تھی، اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پھر اس ایڈمیزیبلٹی کی بات تھی۔ ہم نے ہر جگہ پر کوشش کی کہ ہم اپنے لیگل رائٹس بھی چھوڑے، اور یہ نہ تاثر آئے کہیں کہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کی رستے میں ہم کہیں رکاوٹ بن رہے ہیں، بلکہ ہم بڑھ بڑھ کے جا کے پیش ہوتے رہے، اور کہیں بھی کوئی ہیل و حجت سے کام نہیں لیا، بہانہ بازی سے کام نہیں لیا، نہ صرف شریف فیملی نے بلکہ ان کے وکلا نے بھی، اور کئی جگہ بڑے جینون ان کے کنسرنز تھے، لیکن پھر بھی وہ نہ چھٹی پر گئے، اور اسی طرح شریف فیملی کے بہت سارے لوگ جو کہ ملک سے باہر تھے وہ آ کے پیش ہوتے رہے، کیونکہ ہمیں انصاف کی تلاش ہے اور ہمیں امید ہے، اور ہمیں ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی شامل ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ ہم نے انہی تمام چیزوں کو دوبارہ سے اعتراضات کی شکل میں دیا ہے، اور ہم نے یاد کروایا کورٹ کو کہ ہم نے اس جب جے آئی ٹی بنی تھی اس سے پہلے دن یعنی شروع کے دنوں میں کہا تھا کہ یہ بائسڈ ہیں، تو اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ مکمل نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا وقت آنے پر اگر کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم دیکھیں گے۔ اب ہم نے ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اور ہمارے وکلا اس کو ڈیٹیل میں سامنے رکھیں گے کہ اس جے آئی ٹی کا جو یہ تاثر کہ یہ ایک باعث تھی، جانبدار تھی، اس میں بہت سارے کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں، کچھ ان کی اپنے ایسے انہوں نے رول پلے کیا ہے، اور اس میں سے مثلا ہم اگر شروع کریں کہ ایک جو جے آئی ٹی کے ممبر ہیں انہوں نے اپنے ہی کزن جو ہے نہ پیپرا رول فالو ہوئے، نہ پاکستان میں کوئی اور رول ان کا لیکن فالو، سپریم کورٹ سے پوچھ کے کیا؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے سامنے تو یہ ابھی پوچھا نہیں گیا، اگر ہم اوپن کورٹ میں یہ بات نہیں ہوئی ہم ان کو اعتراض فائل کریں گے کہ جے آئی ٹی تو بنی تھی کہ جہاں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی نشاندہی، کیا جے آئی ٹی خود بھی قانون کی خلاف ورزی کر سکتی ہے؟ اس کے بعد قانون شہادت کا بے شمار جگہ انہوں نے ریفرنس دیا ہے، مگر خود قانون شہادت کی بے شمار جگہ انہوں نے وائلنس کی ہے۔ مثلا ہمارے جتنے بھی لوگ انٹرویو کی گئے جن کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس سیمز ٹو بی یا ریکمینڈڈ یا یہی لنک ہے ان پراپرٹیز کے ساتھ یا ان کے آمدن زیادہ ہے، ان لوگوں کو وہ ڈاکومنٹ دکھا کر نہیں دکھائے گئے، کیوں؟ یہ بھی قانون شہادت میں جب انویسٹیگیشن کے دوران اگر کسی پر الزام ہے انہیں ڈاکومنٹ سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ یہ دیکھیں جی دبئی سے آیا ہے، یہ انگلینڈ سے آیا ہے، یہ بی وی آئی سے آیا ہے، اور اس پر آپ کا کیا خیال؟ ہم سے وہ بھی چھپائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، اور ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ باعث بھی تھی اور نالائق بھی تھی۔ اچھا آفتاب آجوہ صاحب، آپ سپریم کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے وکلا نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو کہا یہ غلط ہے، بددیانتی میں مبنی ہے، مسترد کر دیا اس کو، تو پھر یہ پیش کیوں ہوتے رہے؟ یہ بڑا سمپل سا سوال ہے۔ دیکھیے جو وکیل حضرات ہوتے ہیں نا، کسی نے قتل بھی کیا، سزائے موت بھی ہو گئی ہوتی ہے، تو پھانسی کے تختے پہ لے جا رہے ہوتے، کہتا ہے نہیں تجھے بچا لوں گا، وکیلوں تو کہنا ہی کہنا ہے، وہ نہیں کہیں گے تو اور کون کہے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات رہے گی، جے آئی ٹی انہوں نے تقسیم کی تھیں مٹھائیاں، نہ کرتے، پہلے اس کو مان لیا، پھر اس کے بعد جب جے آئی ٹی کے اندر یہ لوگ پیش ہوتے تھے، یہ میں واضح کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے بہت بڑا ان کو موقع دیا، اگر اوپن کورٹ آپ کچھ نہیں دے رہے تو آپ بند کمرے میں جو شہادت دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن آج تک دیکھا جب بھی کوئی بھی بندہ جو اندر سے باہر آتا تھا
اس کے اندر جو پہلے رات کی لکھی ہوئی چٹ دی تھی وہ پڑھتا تھا, یہ نہیں بتاتا تھا کہ اندر کیا ہوا ہے. جیسے طلال چودھری صاحب نے فرمایا کہ ان کو بتایا جاتا کہ یہ ڈاکومنٹ ہے, یہ سب ڈاکومنٹ ان کے سامنے رکھے گئے تھے, یہ سارے کا سارا ریکارڈ ان کے سامنے تھا. اس کا جواب دینا تھا انہوں نے جے آئی ٹی. باقی رہ گیا جے آئی ٹی کمپیٹنٹ تھی, اسے سپریم کورٹ کے کہنے پہ, یہ وہ جے آئی ٹی نہیں جو عام مقدموں میں بنتی ہے, یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ بنی ہے, یہ اسپیشل جے آئی ٹی ہے اور اس کو مکمل اختیارات تھے. وہ صرف اور صرف جے آئی ٹی جو ہے وہ سیٹسفیکشن آپ کی سپریم کورٹ کے لیے بنی ہے. وہ جو 13 سوال تھے, ان سوالوں کا جواب انہوں نے نکال کے دے دیا ان کو. اب ان کی چیخو پکار جو بتا رہی ہے وہ تو ثابت کرتی ہے کہ یہ انہوں نے جو کچھ ہے فوجری کی ہے, فراڈ کیا ہے, چوری کی ہے, جو بھی, یہ تو ثابت ہو چکا ہے. اب رہ گیا معاملہ رپورٹ. میں کہتا ہوں یہ بھی سپریم کورٹ کی بہت بڑی ایک گریٹنیس ہے کہ وہ ان کو موقع دے رہی کہ آپ اعتراضات دے دیں. یہ کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے, یہ کوئی سیول کیس کا مقدمہ نہیں ہے, ڈائریکٹ ایک رپورٹ آنی تھی, اس پہ انہوں نے فیصلہ دینا. یہ جو نعیم بخاری صاحب نے آج استدعا کیا کورٹ سے کہ جی وزیر اعظم صاحب کو جرا کے لیے بلایا جائے, تو آپ کہہ رہی ہیں ٹرائل کورٹ نہیں ہے, تو ٹرائل کورٹ میں بلایا جا سکتا ہے جرا کے لیے؟ ٹرائل کورٹ میں بلایا جا سکتا ہے, یہاں نہیں بلایا جا سکتا. تو سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کو نہیں بلایا یہ جا سکتا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں بہت فرق ہے. تو یہ نعیم بخاری صاحب کی آپ کے خیال میں استدعا جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے, یہ ان کی اپنی ایک رائے ہے. لیکن سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے, سپریم کورٹ نے اب صرف اور صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ منحصر جو بھی ثبوت آئے ہیں ان پہ فیصلہ کرنا ہے. جی مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو آج نعیم بخاری صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو جرا کے لیے سپریم کورٹ میں طلب کیا جائے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قانون کے مطابق تو ابھی وکیل صاحب نے بتا دیا, سپریم کورٹ اس پہ بہتر رائے دے سکے گی, اور جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسرے کبھی وزیر اعظم بھی گئے یہ کہ, لیکن قانونی طور پہ اس سٹیج پہ جیسے میں نے ابھی سنا تو جا سکتے ہیں نہیں. لیکن میں اور بات کرنے لگا ہوں کہ جو میں معافی مانگتا ہوں طلال چودھری صاحب سے, میں ان کو پرملال چودھری کہتا رہا ہوں, آج یہ باقاعدہ خوش ملال چودھری ہیں, بڑے خوش لگ رہے ہیں. میں ایک بات میر صاحب نہیں سمجھ سکا, جس جے آئی ٹی پر آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی, جو آپ نے کہا یہ وزیر اعظم کا تصور تھا, وزیر اعظم کی خواہش تھی, اور جو ابھی جس کا فیصلہ ہی نہیں آیا تھا, انکوائری تو رپورٹ تو ابھی آئی ہے, آپ نے تو 2-3 دنوں کے بعد گالیاں دینا شروع کر دی تھی, عمارت کی طرف دیکھ کے لعنتیں بھیج رہے تھے. وہ چکر کیا تھا؟ یہ تو رپورٹ اب آئی ہے, اب کہتے ہیں باعث بھی ہے نالائق بھی ہے. بھائی نالائق کے پاس گئے کیوں؟ نالائق کو تسلیم کیا کیوں؟ افسروں کے نام آئے, آپ نے تسلیم کیوں کیا؟ ساری باتیں غور کرنے کی بات ہے. جب چوری پکڑی گئی ہے اب کہتے ہیں نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کو توقع تھی یہ گورنمنٹ کے ملازمین آپ کے ساتھ چلیں گے؟ یہ آپ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی تھی؟ یہ آپ سمجھتے ہیں ماڈل ٹاؤن پہ بنی ہوئی جے آئی ٹی تھی جو چاہے آپ نے فیصلے تبدیل کروا دیے؟ ایسا نہیں تھا, یہ سپریم کورٹ کی نظرداری میں تھی, آپ نے قبول کیا ہے, اور دوسری تیسری پیشی سے ہی آپ نے گالیاں دینا جے آئی ٹی کو شروع کی ہے. لیکن میں میر صاحب ایک اور بات کرنے لگا ہوں, اب جو چاہے فیصلہ ہے, عدالت کا اپنا اختیار ہے, لیکن پاکستان کا بچہ ان کو چور سمجھتا ہے. اب یہ لاکھ گواہیاں دیں گے, لاکھ جے آئی ٹی کو گالیاں دیں, لاکھ حجتیں کریں. دوسری بات میر صاحب جو میں کہتا ہوں کہ کس تاریخ بنانا مسلم لیگ کا مقدر نہیں ہے, وہ میں پھر کہتا ہوں یار اقتدار باوقار ہونا چاہیے. 6 مہینے 8 مہینے اب اقتدار کو گھسیٹیں گے, اب کھینچ کے چلیں گے, منتوں پہ چلیں گے. دھونس اور دھاندلی سے آپ اب اپنا وقت نکالنا چاہتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. اب آپ اپنے منصب کا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں, لیکن لوگ آپ کو چور سمجھ رہے ہیں. بات سچی تو یہ ہے, بچہ اور ان سب کے موترے میں دیکھے تو صحیح. چانڈیو صاحب کوئی بہت زیادہ سخت لفظ نہیں ہے, آپ چور دوسری دفعہ لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یار, میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو میاں صاحب کو بڑا محترم سمجھتا ہوں. یہ جو گلی گلی میں نعرہ لگ رہا ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ پبلک یہ نعرے لگا رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہتا ان کو چور, میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اچھا آپ نہیں کہہ رہے, یہ آپ کو جو آواز سنائی دے رہی ہے, جو آپ کی گلی میں سے آواز گلی میں جہاں منسٹر ان کا جاتا ایئرپورٹ پہ, دنیا کے کسی شہر میں, وہ بھی تو واٹس ایپ پہ دکھا رہے ہیں, عجیب و غریب لڑکیاں ہیں, وہ کھڑی کہہ رہی نواز شریف چور ہے. مجھے بڑا برا لگا, نہ ان کے پاس لباس تھا, نہ ان کے پاس کوئی فضیلت تھی پاکستان جیسی, پھر بھی وہ ہمیں کس نے تو گالیاں دلوائی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جب بچہ یہ کر رہا ہے تو جہنم ڈالے نا, وقار کے ساتھ اختیار استعمال کریں. اس حکومت کا کیا کرنا ہے, اتنی بے عزتی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا طلال چودھری صاحب, اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے, ہو سکتا ہے آپ کو سوال برا لگے, لیکن یہ میں بھی ایک سوال کر رہا ہوں
کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بہتر ہوتا وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ استعفیٰ دے دیتے, اپنی جگہ پہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا لیتے, رائے گڑھ میں بیٹھ کے حکومت کرتے, تو یہ مولا بخش چانڈیو جیسے جہاندیدہ آدمی کو بھی اس طرح کے لفظ نہ استعمال کرنا پڑتے جس طرح کے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں چانڈیو صاحب کی بات کا میں ابھی جواب دیتا ہوں, اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر اس لیے ہٹ جائیں کہ جے آئی ٹی کے جو لوگ ہیں, وہ جو محکمے ہیں وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہیں, وہ کام نہیں کر سکیں گے. آج اسی جے آئی ٹی کی رپورٹ پر یہ شادیانے بجا رہے ہیں, یہ بگلیں بجا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کمال انصاف کیا ہے, یہ اسی نواز شریف کے انڈر وہ محکمے ہیں. اب تو میرے بھائی کیس جائے گا, یا یہ کیس ڈراپ ہوگا یا ٹرائل کے لیے کسی عدالت میں جائے گا. عدالتیں تو نواز شریف کے انڈر نہیں. جب وہ انڈر تھے ادارے, جب ان کے نیچے تھے, اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں انصاف ہوا. اب تو یہ معاملہ چلا جائے گا کورٹ میں, اب وہ کیوں ریزائن کریں؟ اب تو پھر کوئی نہ کوئی عدالت, کوئی ٹرائل کورٹ کی, یا ہو سکتا ہے ڈراپ ہو جائے, لیکن دونوں فیصلے عدالتوں نے کرنے, ایک سپریم کورٹ نے کرنا, دوسرا کسی. یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب جب خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ ہر کسی سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں, تو اب اگر ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہ خود کیوں نہیں استعفیٰ دے دیتے؟ دیکھیں ایک تو نا یہاں رواج ہے, اور یہ رواج اگر ہم پچھلے اس رواج پہ چلتے اور ان کی خواہشات پہ چلتے اور ان کی مرضی پہ چلتے, تو میرا خیال ہے 4 سال میں ہمارے ممبر قومی اسمبلی ختم ہو جاتے, لیکن وزیر اعظم بنانے نا ہم ختم کرتے. ہر ہفتے بعد تو مطالبہ ہوتا ہے, کوئی دھماکہ ہو جائے تو مطالبہ ہے. یہ رواج جو ہے میں کہیں جی دھاندلی کا معاملہ, میری بات سنیں, دھاندلی والے معاملے میں بھی یہ ہوا, وہاں پرائم منسٹر پھر وہاں سے بے گناہ ہوئے. میں نے آپ سے ابھی بھی بڑا کلیئرلی کہا ہے. اور دیکھیں نا چانڈیو صاحب, آج دیکھیں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرپشن کو جو خود ایجاد کی ہے انہوں نے, جس کے آئنسٹائن کرپشن کے جو ہیں وہ ان کے اپنے لوگ ہیں, اور میں نام نہیں لوں گا, یہ غصہ کر جائیں گے, کیونکہ چانڈیو صاحب جب سے سینیٹر سے یہ وزیر بنے ہیں, کیونکہ نوکری ان کی عارضی ہے, جس کو کسی وقت لیکن تھوڑے دن پہلے تو چودھری صاحب آپ حوالہ دے رہے تھے کہ جس طرح بھٹو صاحب کا عدالت کے ذریعے قتل ہوا, تو نواز شریف کا بھی سیاسی قتل, تو جب آپ نے مظلوم بننا ہوتا ہے تو آپ بھٹو کا نام لیتے ہیں, کرپشن کا الزام لگانا ہو تو پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہیں. میں آج بھی اسی پہ کھڑا ہوں. اچھا ایک منٹ سن لیں, جی آج بھی میں اسی پہ کھڑا ہوں. بھٹو نے اس جمہوریت کے لیے سب سے بڑی قربانی دی, زرداری نے اس جمہوریت کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی. اچھا آپ بھٹو بھی کرپشن کی صورت بھٹو بھی رہیں, مجھے ذرا جی وہ نواز شریف صاحب کی وہ تقریر کا وہ کلپ سنائیں جس میں وہ بھٹو صاحب اور بینظیر بھٹو صاحب کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں اور استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, ذرا سنائیے گا. اور جو کہ بینظیر بھٹو اور فاروق لغاری 11 ستمبر تک استعفیٰ دے, یہ مطالبہ آپ کا بھی مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوری قوم کا کی صدارت کے منصب پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا بددیانت انسان ہے, اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں, انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ. یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے. یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو, اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے, مجھے بطور کسی کھاتے میں نہیں آیا تھا. اور جنرل ضیاء الحق شہید سرخرو ہو کے رہے گا, اعجاز الحق سرخرو ہو کے رہے گا. انشاءاللہ فکر مت کرو, ہم اللہ کے فضل سے آپ سے 4 قدم آگے چلیں گے, آپ ہمارے بس پیچھے چلو تو کام بن جائے گا. اب طلال چودھری صاحب, آپ نے تو بھٹو صاحب کی جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا, نواز شریف صاحب کہتے تھے غدار ہے ذوالفقار. دیکھیں میر صاحب, میری آپ سے گزارش تھی اور آپ سے میری توقع بھی ہے, اور آپ جیسے ٹاک شو میں ایکولنٹلی آپ کو سی او ڈی کا معاہدہ کرتے ہوئے بھی دکھانا چاہیے تھا, جہاں ہم نے اپنی غلطیاں مانی, جہاں ہم نے سی او ڈی کے بعد نواز شریف صاحب میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے کورٹ میں چلے گئے, اور ان کے گواہ کون تھے؟ آرمی چیف اور ڈی جی آئی. میر صاحب میں اس پہ دیکھیں نا, میں بات مکمل کر لوں. ہم نے اپنی غلطیاں مانی, ہم نے اعتراف جرم کیا, ہم نے کہا کہ ہم اسی کی سزا کاٹ رہے ہیں, اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے. ہم نے پھر اس کا عملی ثبوت دیا جب عدلیہ آزاد نہ کی گئی مری کے معاہدے کے بعد. ہم نے وفاقی حکومت بھی چھوڑی, ہم نے وہاں پر گورنر راج بھی لگوایا, ہم نے اس کے بعد ناہلی بھی برداشت کی ڈوگر کو. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے تسلیم کیا ہے, مگر اب یہ حالات نہیں آنے چاہیے. چھوٹی سی بات کریں چانڈیو صاحب, ذرا چھوٹی سی بات کر لیں, میں نے وقفہ بھی لینا ہے. جی چھوٹی بات یہ ہے, جب عدلیہ آزاد کر رہی تھی تو یہ کس کے ساتھ تھے اور ان کا کون سا کردار ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کے ذریعے آج میاں صاحب کو
ان کے مشوروں پہ نہ چلیں. یہ آپ کو مشرف جیسا حشر دکھائیں گے. مشرف بھاگا تب ان کی جان چھوٹی ہے, تب انہوں نے قوم کو چھوڑی ہے. اب یہ میاں صاحب کو مشرف بنانا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے عدلیہ کے وقت یہ کہاں تھے؟ یہ تو ان کے ساتھ کر دیا, عدلیہ کو گرفتار کر کے بیٹھے تھے. نہیں لیکن چانڈیو صاحب معزول ججوں کی بحالی کے لیے نواز شریف صاحب نے 2009 میں ایک لانگ مارچ کیا تھا, اور اس لانگ مارچ کے بعد ہی وہ ججز بحال ہوئے تھے. آپ کو میں بتا دوں جس انداز سے وہ بحال ہوئے, جس انداز سے وہ میسج گیا, کون کون بیچ میں لوگ تھے, سب اس کو چھوڑیں. ہم خوش ہوئے ہیں, ہم ان کی آزادی کے لیے تو ہم نے بھی قربانی دی, ہمارے کارکن شہید ہوئے. ہمیں آپ اس عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد سے الگ نہیں کر سکتے ہیں. اگر جسٹس صاحب کی گاڑی چلانے والے پر نظر ہو تو آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی. گولیاں کھانے والا اگر کوئی کارکن نظر آئے گا تو بھی آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی. ان کو چھوڑیں. لیکن یہ جو طلال چودھری صاحب ہیں, یہ کہاں تھے تب؟ اب یہ میاں صاحب کو مشورے دے رہے ہیں جناب. اچھا آپ ان کی بات کر رہے ہیں, یہ کہاں تھے؟ یہ میں ان سے میں پوچھ لیتا ہوں. باجوہ صاحب بریک سے پہلے ذرا یہ بتائیں کہ جو صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ کتنا جائز ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ پہلے سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی رپورٹ پر اپنا فیصلہ دے دے پھر استعفے کا مطالبہ کیا جائے. آپ بھی مطالبہ کریں استعفے کا؟ بالکل جی, بالکل جائز ہے مطالبہ. اس لیے کہ پہلے تو سپریم کورٹ کے 2 ججز نے کہا, اس کے بعد میاں صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا کہ اگر کوئی رپورٹ میرے خلاف آ گئی تو 1 منٹ سے پہلے استعفیٰ دے دوں گا. آج کتنے دن ہو گیا؟ 10 تاریخ کی رپورٹ آئی ہوئی ہے. تو وزیر اعظم صاحب پھر ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا فواد چودھری صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب کچھ باتیں کر رہے ہیں, وہ اس کی تو وضاحت آپ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک اور کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ماضی میں صرف محترمہ بے نظیر بھٹو سے نہیں یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا تھا. ذرا سنیں. اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. تو چودھری صاحب بے نظیر بھٹو سے بھی استعفے کا مطالبہ, یوسف رضا گیلانی سے بھی استعفے کا مطالبہ, لیکن جب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی شیر ہے, شیر استعفیٰ نہیں دیتا. دیکھیں ایک تو سچویشن کا کافی حد تک فرق ہے, اور وہاں پر تو چیزیں پروو ہو گئی تھیں, اور وہ کوئی ان کی سپریم کورٹ ان کو کئی دفعہ خط لکھنے کے بارے میں کہتی رہی, بہت جب نہ ہوا تو اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی ہوئی, تو اس کے بعد جب کسی آدمی کو سزا ہو جائے تو اس نے پھر گھر جانا ہی جانا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے کیس میں یہ الزامات ہم نے تو, میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑی وجہ صرف ایک ان کی بات میں سمجھ میں آتی تھی کہ جے آئی ٹی کے لوگ جو ہیں, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پرائم منسٹر کے نیچے ہیں, ہو سکتا ہے پرائم منسٹر اثر انداز نہ ہو. جے آئی ٹی کی رپورٹ پر تو یہ اتنے خوش ہیں کہ یہ کبھی آج تک نہیں ہوئے. اب تو رہی عدالت کی بات, یا سپریم کورٹ میں معاملہ چلے گا یا پھر ٹرائل کورٹ میں چلے گا, وہ تو دونوں نواز شریف کے نیچے نہیں. تو ذرا صبر کر لیں. انہیں مسئلہ کیا ہے, میں میر صاحب, آپ جس عقل مند سمجھدار آدمی نے رپورٹ پڑھی ہے نا, اسے پتا ہے کہ اس رپورٹ میں کچھ نہیں. پریشر ڈال کے ان سے استعفیٰ لے لو, سیاسی پریشر ڈالو, اخلاقی پریشر ڈالو, اور ان پر مجبوراً حالات بنا دو. ابھی اگلے مہینے ایجیٹیشن ہونے جا رہی ہے. اب دیکھیں آہستہ آہستہ یہ جو ایف زیڈ ڈی کمپنی ہے دبئی کی, اس کے جو ڈاکومنٹ آئے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. میں میر صاحب, ہم دیکھیں نا ثابت کریں اگر اس میں کچھ, اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے رزلٹ سے پہلے استعفیٰ لے لیا جائے. ایف زیڈ ڈی سے لے کر فلیٹوں تک ایک ایک چیز سامنے رکھیں گے, فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. اور میرا خیال ہے انہیں اب جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ عدالت کو احترام کریں, عدالت پر اعتماد کریں, جناب اگر تمام اپوزیشن بھی کر لے, کیونکہ اب تو ان کی کورٹ میں بال ہے. جی آفتاب باجوہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ غلط ثابت کریں گے بورڈ کو, یہ پاسبل ہے؟ کس طرح غلط ثابت کریں گے؟ یہ جو ایف زیڈ ای کیپٹل دبئی کی کمپنی ہے, اس کی جو ڈاکومنٹس ہیں, یہ اس کو کس طرح غلط ثابت کریں گے؟ دیکھیے یہ ان کے پاس اب سوائے شور شرابے کے اور کوئی بات رہ نہیں گئی. ہر چیز صفحہ مثل پہ آ گیا ہے, ثبوت صفحہ مثل پہ آ گیا ہے. اب دیکھیے ایک جعلی ڈگری والا اسے فوراً فارغ کر دیتے ہیں, ایک عدالت کا حکم نہیں مانتا اس کو فارغ کر دیتے ہیں. تو بھئی آپ کون ہیں؟ بھئی آپ کے خلاف تو واضح ثبوت آ چکے, ایک ثبوت نہیں ہے, 10 والیوم تک آپ پہنچ گئے ہیں, اتنی تھی بڑی کتابیں بن گئی ہیں, ثبوت آ گئے ہیں. وہ ثبوت جو سپریم کورٹ میں آپ نہیں پیش کر سکے وہ بھی آپ کے خلاف آ گئے ہیں سارے کے سارے. آپ ان کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکے جو الزامات سپریم کورٹ سے لگائے گئے تھے. اچھا آپ کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, اور بار ایسوسی ایشن ہے,
آپ نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا 15 جولائی تک استعفیٰ دیں، تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو آپ کیا کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیے، ہماری نیشنل ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پچھلے ہفتے، ہم نے اپنا شیڈول دے دیا ہے، 20 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں کر رہے ہیں، اس کے بعد لاہور میں کر رہے ہیں، اس کے بعد کراچی میں ہے، کوئٹہ میں ہے، ہم نے پروگرام دے دیا۔ اب تو پاکستان بار کونسل وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، جنہیں کہا تھا کہ ہمیں جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے پر ہم بھی نکلیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی نکلے ہیں۔ آصف بون صاحب وائس چیئرمین، انہوں نے مطالبہ کر دیا استعفیٰ دیں۔ وکلا اب ایک پلیٹ فارم پہ، کیونکہ ہم قانون ہیں، قانون کے عمل درآمد ہم نے کروانا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کسی پہ الزام بھی آ جائے، ان کا فرض تھا وزیر اعظم صاحب، میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب اتنے ذلیل الخراب وہاں سپریم کورٹ میں نہیں ہوئے جتنے جی آئی ٹی میں جا کے ہوئے ہیں۔ میں ان کو پھر ایک اور مشورہ دوں گا کہ یہ جو آپ اعتراضات فائل کر رہے ہیں، اس میں آپ اور ذلیل الخوار ہوں گے، آپ میاں صاحب کو اتنا ذلیل الخوار نہ کریں۔ ان کے میاں صاحب کے وکیلوں، مشیروں، وزیروں نے ان کو مروا کے رکھ دیا، یہ میں صاحب بتا دوں آپ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ ان کو تو چاہیے تھا پہلے دن ہی کہتے ٹھیک ہے جناب میں احتساب کے لیے تیار ہوں، میرا کیس احتساب کورٹ میں بھیجیں، احتساب کورٹ جانتی، وہ جانتے، اپنی ضمانت کراتے، وزیر اعظم شپ بھی رہتی، یہ جو سسٹم کہتے ہیں جی ڈی ریل ہو جائے گا وہ بھی نہ ہوتا، وزیر اعظم ایک جانے سے ڈی ریل تو ہو نہیں سکتا۔ بڑا آسان طریقہ تھا، اپنے آپ کو کہتے سپریم کورٹ میں پہلے دن ہی آ کے بیان دیتے کہ جناب میں تیار ہوں اپنے احتساب کے لیے، احتساب میں میرا کیس بھیج دیا جائے، ریفرنس بھیج دیا جائے، میں تیار ہوں، تو مکمل ہو جاتی بات۔ ایک بات کر لوں، جی جتنے وکلا ہیں، میں خود کیونکہ وکیل ہوں، ہمارے بھائی ہیں، یہاں پر بھی گروپنگ ہے، ان کی اپنے ایک حمایت کرتا ہے تو دوسری مخالفت کرتا ہے، اور کچھ ان کے ہمارے ساتھ ذاتی جو ہے وہ گلے ہیں۔ کچھ ذاتی گلے تو یہ ہے کہ کئی ایسے گروپس ہیں جنہیں ہم ووٹ نہیں دیتے، یقیناً وہ ہماری حمایت کیا کریں گے۔ دوسرا کچھ ذاتی گلہ ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس سے بھی ہے۔ گزارش یہ ہے یہ قومی معاملات میں طلال صاحب بات سنیے، ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کی، ہم آپ سے خیرات نہیں مانگ رہے، 6 ارب روپے وکیلوں کا کھا گئے ہے نا، خوف خدا کھاؤ، قوم کا تو کھا گئے ہو، وکیلوں کو بھی میرے بھائی ہمیں 4 کروڑ روپیہ، دیکھیں یہ معاملہ ہے، 4 کروڑ روپیہ ہمیں انٹرسٹ آتا تھا، اس کا 6 ارب روپے کا آپ کا 6 ارب روپیہ یہ کھا گئے، کے پاس ہے، گورنمنٹ کے فنڈ میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا مسئلہ تو ہے نا ان کے ساتھ؟ نہیں مسئلہ نہیں، ہم تو حق مانگ رہے ہیں، خیرات نہیں مانگ رہے۔ اچھا وہ ہمارا حق ہے، میں اپنے بھائی سے حامد بھائی ہم حق مانگ رہے ہیں، ان سے خیرات نہیں مانگ رہے۔ نہیں ہم نے پیسے دیے ہیں، انہوں نے ہمیں انہوں نے کہا جی یہ جگہ آپ کو دے رہے ہیں، اتنے پیسے دے دو، ہم نے پیسے دے دیے، ان کو ٹرانسفر کر دی، اب یہ کیوں نہیں دے رہے؟ میں اس بات کا جواب دے دیں، تمام ہم نے قانونی تقاضے پورے کر دیے ہیں۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ یہ معاملہ ہے، دوسری بات اس معاملے کی بھی ڈیٹیل کسی دن آپ بات کریں گے، ہم اس پہ بھی حاضر ہیں، اور کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات ابھی کیونکہ آپ نے جانا ہے چانڈیو صاحب کی طرف، انہوں نے میرا خیال میری ذات کے حوالے سے بات کی ہے، وہ میرے بزرگ ہیں، اور میں انہیں آج اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ میری سیاسی زندگی میں 2 الیکشنز ہیں، ایک میں ہارا ہوں، دوسرے میں جیتا ہوں، کسی قسم کی کوئی میں ٹکٹ ہولڈر ہوں، کہیں عہدیدار۔ پہلا الیکشن آپ نے 2008 میں لڑا تھا جی، کس پارٹی کے ٹکٹ پہ؟ این کے ٹکٹ پہ لڑا نواز تھا؟ شریف کے ٹکٹ آپ کبھی کاف لیگ میں نہیں رہے؟ کبھی یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے بھائیوں کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور آ کے ٹی وی پر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چانڈیو جیسا آدمی، میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں، اور میں انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہوں گا، مجھے جو آپ سزا کہیں گے میں یہ کام ہی چھوڑ دوں گا اگر یہ کوئی۔ ایک کاف لیگ کے رہنما نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو آپ ان کی گاڑی کے آگے بھنگڑا ڈالتے تھے۔ دیکھیں یہ گزارش یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی الزام، میں نے تو کہا، پھر ایک ٹاک شو ہوا جس میں چیلنج دیا گیا، اس میں اعجاز چودھری صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے چیلنج کیا، اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی کہ یہ ہم نے غلط کیا، ہم نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ اچھا، میں چانڈیو صاحب کو بھی کہتا ہوں، دیکھیں میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میرے پاس سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ میری یہ۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کبھی کاف لیگ میں نہیں رہے؟ کبھی دور، اگر یہ لے آئے میں یہ کام ہی چھوڑ دوں گا۔ اچھا، اور میری بات، اگر یہ نہ ہو تو یہ میرے بزرگ ہیں، میں ان سے معافی بھی نہیں منگواؤں گا، میں انہیں نادم بھی نہیں، یہ صرف اتنا کہہ دیں یہ میرے بڑے ہیں کہ میرے سے غلط انفارمیشن کہی۔ اچھا، وہ پوچھ رہے ہیں آپ کبھی مشرف صاحب کے ساتھ رہے؟ میں نے کہا جی مشرف تو دور کی بات ہے نا، پرویز الائی دور کی بات ہے، کسی قسم کی کوئی عہدہ، افیلیشن، ٹکٹ میرا کوئی تعلق ثابت کر دے میں حاضر۔ اچھا، چانڈیو صاحب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کر دیں تو پھر وہ ہر قسم کھلا چیلنج سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، چیلنج کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے احترام کا بھی ذکر کریں، تو اگر آپ ان پہ یقین کر لیں، چھوڑ دیں، معاف کر دیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ذاتیات ہوتی کیا ہے؟ ذاتیات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت کے متعلق، آپ کے خاندان کے متعلق، آپ کی ذات کے متعلق، آپ کے ذاتی اعمال پر بات چیت ہو، لیکن اگر آپ کی سیاست پر بات ہو، آپ کے سیاسی غلطیوں کا تذکرہ ہو تو یہ ذاتیات نہیں ہوتی۔ طلال صاحب آپ ناراض نہ ہو، میں نے تو کہا نشاندہی میں نے سیاسی بات کی ہے، میں مانتا ہوں میں نے کی ہے اور ابھی بھی کر رہا ہوں، اور چیلنج میں کرتا ہوں، آتے رہے مشرف میں چیلنج کرتا ہوں، ڈیفینڈ کرتے رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں، انہیں کہ ثابت کریں،
اسی طرح کی یہ باتیں ویسے کرتے ہیں, اسی طرح جھوٹ قوم سے ویسے بولتے ہیں, اسی طرح یہ زرداری کو معصوم بناتے ہیں. یہ جھوٹ کیوں قوم سے بولتے ہیں؟ میرے متعلق میرے سامنے بول رہے ہیں تو قوم سے بھی بول رہے ہیں. ثابت کریں میر صاحب, جی چاندیو صاحب ثابت کریں, پہلے یہ بات کریں. میر صاحب پہلے بات سنیں. جی یہ زرداری صاحب پر بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب معافی مانگ کر مشرف سے نہیں گئے. زرداری صاحب کو عدالتوں نے آزاد کیا. زرداری صاحب ایک طویل قید میں رہے. یہ ان کی کیا حشر تھا؟ یہ 2 دن کورٹ میں آئے روتے رہے اور پھر ان کو مشرف نے چھوڑا ہے, معافی لکھی ہے, 10 سال انہوں نے لکھ کے دیا ہے. لیکن یہ کیا مقابلہ کریں گے زرداری صاحب؟ چاندیو صاحب آپ اس سے تو آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مشرف کے ساتھ NRO کیا تھا؟ میں مانتا ہوں لیکن سنیں, اس زمانے میں اپوزیشن لیڈر نواز شریف تھے, اپوزیشن میں نون لیگ تھی. انہوں نے کون سا تحریک چلائی تھی جو ہم الگ ہو کر بیٹھے؟ اگر اس بدترین عامر سے جان چھڑانے کے لیے اگر کوئی طریقہ کار اختیار کیا گیا, بہت بڑے لوگوں نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے, یہ کوئی گناہ نہیں تھا. ہم نے کبھی اس کو کارنامہ نہیں سمجھا. معافی تو ان کو مانگنی چاہیے. ایک سال کوئی لکھا ہوا لے آئے, بھائی وہ 10 سال ہے, نہیں جی میں تو سمجھا 5 سال ہے. کیوں ایسی قوم سے جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں اتنی مذاقیں کرتے ہیں قوم کے ساتھ؟ اچھا, ایسا ہم نے مذاق آپ کے پاس ثبوت ہے کہ طلال چودھری صاحب کبھی کاف لیگ میں رہے؟ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں مشرف کے سارے زمانے میں ان کو دیکھتا رہا ہوں, 2-3 اور بھی صاحب ہیں. چلیں پہلی بار یہ جھوٹ پہلی بار آپ لا تلقی اچھی بات ہے. اگر یہ لا تلقی کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت پیش ہمیں مجھے اعتراض نہیں ہے, اچھی بات. چانڈیو صاحب بزرگ آدمی ہیں لیکن میں ان کا لحاظ کرنا چاہتا ہوں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, چانڈیو صاحب یہ سفید بالوں سے انسان کیا قابل عزت نہیں لگتا. اچھا, یہ آپ کو دانیال کے ساتھ تو نہیں مکس کر رہے؟ میری بات سنیں نا, یہ سچ بولنے سے لگتا ہے, یہ اسی طرح قوم کے سامنے جھوٹ. میں دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں, کسی اور پارٹی کے ساتھ افیلیشن یہ ثابت کریں. میں ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, یہ معافی نہیں منگوانا چاہتا, مگر اتنی اخلاقی جرت کریں کہ اسی طرح ٹی وی پر آ کر کہیں کہ میرے سے غلطی ہوگی. چلیں میں نے غلط کہہ دیا تھا, آپ عجیب بات کر رہے ہیں. جی باجوہ صاحب, یہ سیاسی لوگ تو اپنے رہیں گے. گزارش اتنی ہے, اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے وہ دیکھیے. اب میری اتنی گزارش ہوگی سپریم کورٹ سے بھی کہ آپ نے قوم کا بہت ٹائم جو ہے لے لیا ہے ایک کیس کے لیے. اور میں آپ کو احمد بھائی یہ بھی بات بتاتا چلوں, اگر نواز شریف صاحب آف شور کمپنیاں نہ بناتے, ان کا خاندان, تو یہ 400 سے زیادہ پاکستانی کمپنیاں نہ بناتے. ہم سپریم کورٹ پٹیشن تیار کر رہی ہے, سپریم کورٹ بار جتنی آف شور کمپنی ہیں ان سب کو لائیں گے کٹہرے میں. وار اگینسٹ کرپشن ہم نے شروع کر دی ہے. اچھا, سپریم کورٹ بار تمام آف شور کمپنیوں کے خلاف پٹیشن کر رہی ہے. ہم کو خاموشی سے نہیں بیٹھے, بیٹھے. وہ ایک جج صاحب بھی ہیں لاہور کے, جو مرضی آئے جی ہمارے لیے, چاہے یہ ہو وہ ہو کوئی بھی ہو, ہماری سب ایک ہے. ہم نے پوری پٹیشن تیار کی ہوئی ہے, کر رہے ہیں, اور اس کیس کو بھی واچ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے کورٹ میں. ہم نے وار اگینسٹ کرپشن شروع کر دی ہوئی ہے. ہم نے شکر الحمدللہ سپریم کورٹ نے بادشاہ وقت کو ہاتھ ڈالا ہے, اور بادشاہ وقت سے کرپشن کا جو ہے احتساب شروع ہو رہا ہے. اب احتساب شروع ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ملک یہی رقم جتنی آف شور کمپنی کو ملک کے اندر آ جائے, بے روزگاری ختم ہو جائے گی, ملک خوشحال ہو جائے گا. خدا کے لیے اب سپریم کورٹ نے یہ اگر کام شروع کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس کرپشن میں, اس جہاد میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جی ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جب JIT رپورٹ پر بحث ہو رہی تھی تو مختلف اوقات میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے باہر آ کے بات چیت کرتے تھے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے تھے. ایک پارٹی کہتی تھی دوسری پارٹی جھوٹی ہے, دوسری پارٹی کہتی تھی کہ پہلی پارٹی جھوٹی ہے. لیکن میں اس پہ ایک دفعہ پھر آپ کو دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ICIJ نے شروع کیا, اور ICIJ کی کولیبوریشن جو تھی وہ دنیا بھر میں بہت سے اخبارات اور صحافیوں کے ساتھ تھی, اور اس میں ایک پاکستانی صحافی عمر چیمہ بھی شامل تھے. اور یہ جو بات JIT نے اپنی رپورٹ میں اب آ کے کہی ہے مریم نواز صاحبہ کی آف شور کمپنیز کے بارے میں, گو کہ اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سے انکاری ہے, لیکن عمر چیمہ صاحب نے پچھلے سال اس کے بارے میں کیا کہا تھا, سنیں ذرا. مجھے ان کی جو مس ڈکلیریشن لگتی ہے وہ بینیفیشر اونرشپ کا کیس ہے. میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں بینیفیشل اونر جو ہے وہ مریم صفدر ہے. ٹھیک ہے, میں نے ڈاکومنٹس دیکھے ہوئے. چیمہ صاحب, آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ آپ کو یقین ہے کہ
برٹش ورجن آئی لینڈ میں جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں بینیفیشری ہیں مریم, ٹھیک ہے. مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر یہ اس چیز کو ڈسمس کر دیں تو میں معذرت کر لوں گا آپ کے پروگرام میں آ کے معذرت کر لوں گا. اتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں یعنی کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یعنی کہ میں صرف وہ بات کروں گا کہ جو میں نے دیکھی ہے, جس پہ مجھے پورا اعتماد. 15 نومبر 2016 کو عمر چیمہ نے یہ بات کی تھی ہمارے پروگرام میں, طلال چودھری صاحب موجود تھے, اور اب یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بھی وہی بات کہی گئی ہے. تو یہ میں نے صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما جو ہیں وہ بار بار عمر چیمہ صاحب کے بارے میں بھی بہت نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن جو عمر چیمہ صاحب نے بات کی تھی وہی جے آئی ٹی بھی وہی بات کر رہی ہے. لیکن یہ رہنما جن کا میں نام لینے سے گریز کر رہا ہوں, یہ رہنما اپنی پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ مہینے پہلے تک کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیں. کس منہ سے کرپشن کی بنیاد کے اوپر موومنٹ چلائیں گے؟ خود جو تحریک انصاف ہے ایک تو وہ خود شکست و ریخت کا شکار ہے, اور اس کے علاوہ اوبیسلی عمران خان صاحب کے بنی گالہ میں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 3rd ڈگری ڈرگ پیڈلرز سے بھرا ہوا ہے سارے کا سارا. جو عمران خان کی کیپیسٹی نہیں ہے کوئی اس طرح کی موومنٹ چلانے کی, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی اپوزیشن ہے جو آپ کی خواہش کا اظہار ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو ہے جو ان کی ذاتی زندگی میں انٹرسٹ ہے وہ ہوگا. وہ ہم ویسے جو شادی کی ہے انہوں نے دوسری ڈائیورس کی, آپ کہیں کو دیکھے ہی نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا, نانی نے خسم کیتا برا کیتا چھڑیا تو اور برا کیتا. فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کے پیچھے میں کھڑا ہوں چمچہ گیری میں تلوے چاٹ کے زندگی گزارتے ہیں. فواد پلیز یار فضول باتیں نہ کرو, یہ غیرت کے جو سبق پڑھاتے ہو نا یہ بغیرتی کے سبق ہیں. اچھا چلیں آپ اچھا, اب یہ صاحب پاکستان تحریک ترجمان ہیں اور کچھ مہینے پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی جو بنی گالہ میں رہائش گاہ ہے یہاں پہ 3rd ڈگری ڈرگ پیڈلرز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اب اس پہ آفتاب باجوہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی رہنما جو ہیں یہ ایک پارٹی میں ہوں تو دوسری پارٹی کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں, پھر دوسری پارٹی سے تیسری میں جاتے ہیں تو دوسری پارٹی کے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو کیا ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ اتنی آسانی سے پارٹی چینج کرتے ہیں, وفاداری تبدیل کرتے ہیں دوسری پارٹی میں جا کے, اور پھر بالکل نیا موقف اختیار کر لیتے ہیں؟ اب جو باتیں یہ اس وقت نون لیگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہی باتیں یہ پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے رہے ہیں. تو کیا اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ عوام کا اعتماد سیاسی پارٹیوں سے اٹھا نہیں رہے؟ میں گزارش کروں گا, جب بھی طوفان آتا ہے تو پرندے اڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سیاستدان اسی طرح ہی ہیں سارے کے سارے, ان سب کے مفادات پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں, جن کے اپنے اپنے مفادات نہیں, لیکن سارے سیاستدان ایک جیسے نہیں ہوتے. میں تقریباً موسٹلی دیکھ لیں گے ان کے, ابھی جب آف شور کمپنی باقی بھی کھلیں گی تو تقریباً موسٹلی جو ہے 90% سیاستدان وہی ہوں گے. اچھا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور اس کے بعد میں ایک عرض کرتا چلوں, یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں, اب میں گزارش کروں گا ان کے لیے قانون اور ہے, سیاستدانوں کے لیے کوئی بڑا بندہ ان کا جرم کر لے تو TOR اسمبلیوں میں بیٹھ کے آپس میں ایک ہو جاتے ہیں, NOR بنا لیتے ہیں. غریب آدمی پھنس جائے تو اسے پکڑ لو, جو وہاں سے چلا گیا اب سپریم کورٹ معاملہ چلا گیا. دیکھیے قانون یہ کہتا ہے پریما فیشی بادیوں نظر میں قانون جرم بنتا ہے تو فوراً مقدمہ دو. اب سپریم کورٹ میں 1 سال سے زیادہ ان کا کیس ہو گیا. اب پہلے تو سپریم کورٹ میں چلا, پھر جے آئی ٹی میں چلا, اب اعتراضات میں چلا گیا. اب میں گزارش کروں گا یہ سیاستدان اپنے مقاصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں, عوام کہنے کوئی فکر نہیں ہے. لیکن جہاں تک پارٹیوں کو تبدیل کرنا ہے اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے, اس پہ سزا ہونی چاہیے, کم از کم اور کچھ نہیں 14 سال تو سزا ہو, کہ 14 سال تک ایک آدمی پارٹی نہیں بدل سکتا جس میں رہے, کم از کم اس کا چہرہ تو لوگ بھول جائیں کہ اس پارٹی میں تھا, اب دوسری پارٹی میں چلا گیا. کریں گے آپ جی, اس کے لیے کوئی پٹیشن کریں گے آپ؟ سر انشاءاللہ اگر اس پہ ہم مواد اکٹھا کریں گے, کیونکہ یہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو سپوکس پرسن ہے آج کل, یہ جو الزام لگا رہا ہے عمران خان پہ, یہی الزامات تو حنیف باسی صاحب بھی لگا رہے ہیں. تو کوئی مختلف نہیں, حنیف باسی اور ان صاحب کے موقع میں کوئی فرق نہیں تھا. لیکن طلال چودھری صاحب آخر میں آپ ذرا یہ بتائیں کہ سن یہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے استعفیٰ دے دیا, آپ کی پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, کوئی بات درست ہے ایسی؟ دیکھیں, ایک تو فارورڈ بلاک کا تاثر چوئی صاحب سے تو جوڑنا میرا خیال ان کی اگر پچھلے 35 سال کی زندگی دیکھیں تو بالکل غیر مناسب بات ہوگی. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جب پارٹی پر پہلے میاں نواز شریف پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے, پھر الزام کے بعد کوئی نہ کوئی تحریک چلائی جاتی ہے, پھر اس تحریک جب ساری چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد نہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ نون لیگ اندر سے ٹوٹ رہی ہے. میں نے تو آج تک نہیں ٹوٹتے پچھلے 4 سال میں دیکھی. کوئی الیکشن ہوا ہے تو ہمارے ووٹ اتنے ہی نکلے ہیں جتنے ہمارے لوگ تھے یا اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسی نہ بات میں نے سنی ہے,
اور نہ ہی ایسا کوئی تو ممکن یہ لگتا جو ہے. چودھری صاحب نے تردید کر دیا احسن اقبال صاحب کے بیان کی، وہ تو ٹھیک تردید کی ہے نا انہوں نے. دیکھیں ایک تو میرا خیال ہے کہ بڑوں کی بات اور بہت ساری ایسی باتوں میں میں جونیئر آدمی ہوں اور مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ریلیشن شپ جو پرائم منسٹر کی اور چوئی نثار علی خان کی یا چوئی نثار علی خان کی اور ہمارے سینئرز کی ہے، ان کی جو رفاقت ہے اس کے 35 سال ہو چکے ہیں، اور لیکن میں نے آج تک ٹوٹتی نہیں دیکھی. ان لوگوں کو لالچ بھی ملے، ان لوگوں کو قید و بند بھی ہوا، یہ اقتدار سے باہر بھی رہے، لیکن اکٹھے رہے اور نواز شریف کے ساتھ رہے. اچھا، میری بھی اطلاع یہ ہے کہ چوئی نثار علی خان صاحب اختلاف ضرور کر رہے ہیں وزیر اعظم سے، لیکن اس مشکل وقت میں وہ نہ تو اپنی وزارت سے استعفیٰ دیں گے، نہ ہی چھوڑ کے جائیں گے، نہ ہی کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے. لیکن چانڈیو صاحب چلتے چلتے آخر میں یہ چاہوں گا کہ آفتاب باجوہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ پاکستان میں ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو یہ سیاسی جماعتوں کے لیڈر جو ہیں، جن کے بارے میں لوگ موسمی بٹیرے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لوٹے کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، چند مہینے پہلے تک کہتے ہیں کہ جو بنی گالا جو ہے وہاں پہ جو عمران خان کے ساتھی ہیں وہ 3rd ڈگری ڈرگ پیڈلرز ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ہی وہ عمران خان کے ترجمان بھی بن جاتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ جو ہیں آپ کی پارٹی سے بھی ادھر جاتے ہیں، ادھر سے آپ کی پارٹی میں بھی آ رہے ہیں. تو یہ کیا آپ اس تجویز سے اختلاف کریں گے؟ کم از کم 14 سال تک کسی کو اپنی پارٹی تبدیل نہیں کرنی چاہیے. میں ہمیشہ ان کے لیے جھیل کا پرندہ استعمال کرتا ہوں، کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے. بھٹو صاحب کے زمانے میں فلور کراسنگ کا قانون آ رہا تھا، ذرا پیچھے جائیں، کون بڑے بڑے رہنما تھے جو راہ کی رکاوٹ بن گئے. میں حامی ہوں اس بات کا کہ یہ پارٹیاں بدلنا بہرحال ایک جرم ہے. میں ایک بات چلتے چلتے آپ نے کر دی ہے، وہ میں بڑا آج خوش ہوا ہوں طلال صاحب کی گفتگو سن کے. مجھے بڑا عرصہ انتظار تھا کہ نون لیگ میرے متعلق کب پھٹ پڑے گی، میری سن کے وہ کیوں خاموش ہے. آج وہ نون لیگ پھٹ پڑی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، سفید بالوں سے بزرگی، یہ بھی درست کہا ہے، اچھا کہا ہے. یہ تو ہم تو کہتے ہیں عمر سے بزرگی نہیں ہے، عمر کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے سفید بالوں والے عقل ان کو ہے نہیں، نہ ان کو جمہوریت کا پتہ ہے. ہمارے حقیقی نوجوان قیادت ہے، وقت کی آواز بنے بیٹھے. میں تو طلال صاحب کا حامی ہوں. سفید ذاتیات آپ اپنے گھر میں دیکھیں کتنے سفید بالوں والے. دیکھیں چانڈیو صاحب میرے بزرگ ہیں اور جمہوریت کا حال جو کراچی میں اور سندھ میں ہوا ہے وہ لوگ جان رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ چانڈیو صاحب نے جو میری ذات کے متعلق بات کی ہے اس کی یا تصدیق کریں یا پھر اس پہ میں ان سے معافی نہیں منگواؤں گا. چلیں، بہت بہت شکریہ، معافی نہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ. چانڈیو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چانڈیو صاحب لائٹر نوٹ پہ چلے کوئی بات نہیں، آپ کو کہا دیا طلال چودھری نے آپ کے سفید بال ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کے سفید بال ہیں، کہیں آپ نے کالے بال تو نہ لگوائے اپنے سر میں. بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.